बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बक़रा की आयत है 173 और उसमें मौजूद है ज़रबुल मिसल इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, जिसका तर्जुमा है बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहमत वाला है। इसमें 3 मुफर्रदात हैं इस ज़रबुल मिसल में। एक अल्लाह जिसका मादा है अलीफ लाम है, ये हम वीडियो बना चुके हैं। गफ़ूर इसका मादा है गैन फे रे, इसका मायना है गंदगी से बचाने की खातिर किसी चीज़ को ढांप देना या छुपा देना। और तीसरा मुफर्रिद है रहीम, रे है मीम, इसका मादा है। ये भी हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका मायना है माफ़ कर देना, बख्श देना, किसी नापसंदीदा बात को नज़रअंदाज कर देना। तो गफ़ूर हम लेते हैं, जिसका मादा है गैन फे रे। 3/31 कुरान मजीद की आयत है। तो तुम लोग पैरवी करो मेरी तो मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह और वो बख्श देगा, यानी वो बख्श देगा। गफ़ूर से यहाँ ये मुराद दिया गया है। 45/14 में है, यानी गफ़ूर का इस्तेमाल इस तरह से कि आप कहिए इन लोगों से जो ईमान लाए कि वो लोग दरगुज़र करें उनसे जो उम्मीद नहीं रखते अल्लाह के बदले के दिनों की। ठीक है ना, दरगुज़र करें, दरगुज़र करना के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। और 23/118 में ए मेरे रब तू बख्श दे और तू रहम कर, यानी यहाँ पर गफ़ूर जो है बख्श दे के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। 40/3 में गुनाह को माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। 2/173 में बेइंतहा यानी दिल खोल कर बख्शने वाला। ठीक है ना, बेशक अल्लाह बेइंतहा बख्शने वाला और हर हाल में रहम करने वाला है। तो बेइंतहा बख्शने वाला के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। 20/82 में गफ़ारुन कसरत से यानी बार बार बख्शने वाला, और बेशक मैं कसरत से बख्शने वाला हूँ गुनाहों को उसके लिए जिसने तौबा की। 2/221 मग़फ़िरतुन माफ़ी बख्शिश और माफ़ी बख्शिश के लिए आया है, और अल्लाह बुलाता है जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ। 27/46 में तुम लोग क्यों नहीं बख्शिश मांगते अल्लाह से। 12/97 में ये हमारे वाला आप मग़फ़िरत मांगे हमारे लिए हमारे गुनाहों की, और मग़फ़िरत मांगें। और 3/135 में फिर इन्होंने माफ़ी मांगी अपने गुनाहों की, माफ़ी मांगी के मायने में इस्तेमाल हुआ है। 3/17 में और मग़फ़िरत मांगने वाले रातों के पिछले पहर में, मग़फ़िरत मांगने वालों के मायने में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, आगे हम लुग़ातुल कुरान से लेते हैं। तो यहाँ बड़ी तफसील से बयान किया गया है, वो ये है कि इससे मग़फ़िरतुन के मायने वाज़ेह हो जाते हैं, यानी हिफाजत। जब कोई कौम गलत रविश अख्तियार करती है तो इस रविश के मुज़िर असरात मुरतब भी होने शुरू हो जाते हैं उस कौम पर, लेकिन कबल इसके कि वो असरात उस हद तक आगे बढ़ जाएं कि उनकी हलाकत यकीनी हो जाए, यानी उस कौम की हलाकत। अगर वो कौम इस गलत रविश को छोड़कर कानून खुदाबंदी के मुताबिक सही रविश अख्तियार कर लेती है तो इससे इस पर दोहरे असरात मुरतब होने शुरू हो जाते हैं। वो दोहरे असरात कौन कौन से हैं? एक तो उसकी साबिका रविश के मुज़िर असरात से उसकी हिफाजत हो जाती है, यानी जब उस रविश पर वो चलेगा ही नहीं तो उसके मुज़िर असरात भी उस पर नहीं पड़ेंगे, यानी गंदगी की जगह से आप निकलेंगे ही नहीं तो गंदगी आपको कैसे छुएगी। अच्छा, दूसरे उसे ज़िंदगी के खुशगवार नताइज मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो खुशगवार रास्ते से गुज़रना शुरू हो जाता है तो खुशगवार ठंडक और मिठास उसको मिलना शुरू हो जाती है फ़ज़ा के ज़रिए से। इन नताइज के इस्तेहकाम के लिए भी हिफाजती पहलू का साथ साथ रहना नहायत ज़रूरी है। ठीक है ना, यानी ये जो नताइज आपको मिले हैं खुशगवार, उसका भी तो इस्तेहकाम होना चाहिए,
اور اس کے استحکام کے لیے بھی تو حفاظتی پہلو کا ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھیے جیسے مرض علاج کے لیے پہلے حفاظتی تدابیر پریونٹیوز اور اس کے بعد اصلاحی تدابیر کیوریٹیوز اختیار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تندرست انسان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت کو خراب کرنے والے مضر عناصر سے محفوظ رہے اور اسے ایسی غذا ملتی رہے جس سے اس کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ لہٰذا اب یہاں پر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر غلط روش پہ چلنے والی قوم کسی مقام پر پہنچ کر اپنی اصلاح حال کی فکر کر کے قانون خداوندی کی طرف رجوع کرتی ہے، اس رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں، تو اس سے اس کے اندر ایسی توانائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے وہ اپنی سابقہ غلط روش کے مضر اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی مغفرتن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مذموم کوششوں سے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق چلنے والی قوم ان تخریبی قوتوں کی مذموم کوششوں سے بھی محفوظ رہتی ہے جو اس کی تباہی و بربادی کے تدابیر کرتی رہتی ہیں۔ یہ ان کی مغفرتن ہے۔ اور نمبر 3، قوانین خداوندی کے اتباع سے اپنی ذات کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتے رہنا جس سے انسان تخریبی عناصر کے مضر اثرات سے محفوظ رہے اور اجتماعی طور پر ملت اور اس کے نظام کے استحکام کے لیے سامان حفاظت بہم پہنچاتے رہنا استغفارن کہلاتا ہے۔ استغفارن یعنی مغفرت طلب کرنا کہلاتا ہے۔ چنانچہ استغفار کے معنی ہیں قول اور عمل سے کسی فساد انگیز بات کی اصلاح کی خواہش کرنا، حفاظت چاہنا، اور مغفراتن کے معنی ہیں بندے کی لغزشوں سے تجاوز کر کے اس سزا سے اس کو بچا لینا جس کا وہ مستحق ہو چکا تھا۔ غفر الامر بے غفرات ہی کے معنی ہیں اس نے اس معاملے کو اس طرح درست کر دیا جس طرح اسے درست کرنا چاہیے تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس تفصیل پر کہ ہمارے ہاں مغفرتن کے معنی لیے جاتے ہیں خدا کا بندے کی گناہوں کو بخش دینا، جیسا ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے یہ کانسیپٹ کہ جیسے خدا بندے کے بندوں کو بخش دے، خدا بندے کی گناہوں کو بخش دے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ مغفرت کرے یا کہتے ہیں کہ خدا بخشے، ہم روز بولتے ہیں۔ بخشش کا تصور قرآن کریم کے پیش کردہ قانون مکافات عمل کے خلاف ہے۔ قانون مکافات کی روح سے انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ غلط عمل مضر نتائج پیدا کرتے ہیں اور صحیح عمل خوشگوار نتائج پیدا کرتے ہیں۔ غلط اعمال کے مضر نتائج کا بخش دینا بے معنی سی بات ہے، یعنی اگر نتائج غلط نکلے ہیں، آپ ایک بڑی اونچی دیوار سے چھلانگ لگا چکے ہیں، ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اور پھر بخش دینے کے کیا معنی ہیں؟ یعنی پھر بخشش کس چیز کی کہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی مطلب ہے کہ بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جائے گی؟ بخشش کا یہ تصور ملوکیت کی فضا کا پیدا کرتا ہے جس میں بادشاہ خوش ہو کر مجرموں کی گناہ بخش دیا کرتا تھا۔ قرآن کریم سے روح سے جنت انسانی اعمال کا فطری نتیجہ ہے، یہ کسی بخشش کے طور پر نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حسن عمل سے انسان کے اندر وہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ حسن یعنی انسان کے اندر اگر وہ حسن عمل کرتا ہے تو اس کے اندر اس حسن عمل سے ایک توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ توانائی کرتی کیا ہے؟ وہ توانائی یہ کرتی ہے کہ تخریبی قوتوں کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں اس سے وہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مغفرت کا قرآنی مفہوم، مغفرت۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو شخص کمزور ہو جاتا ہے اس پر ہر بیماری فوراً حملہ کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور اس کی قوت مدافعت جو ہے جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا علاج کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ یہی کہ اس میں کچھ ایسی غذائیں اس کے یا دوائیاں دیتے ہیں جس میں اس کی طاقت پیدا ہو جائے اور وہ طاقت جو ہے جراثیم کا مقابلہ کر سکے۔ یہ جو اس قسم کی ہم طاقت پیدا کر لیتے ہیں نا اپنے اندر، اس کو کہتے ہیں استغفار۔
اب یہ ظاہر ہے یہ چیز تصویر کے دانوں پر پڑھتے رہنے سے تو نہیں حاصل ہو سکتی، یہ تو کچھ کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی ایسے کام کیے جائیں جس سے انسان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، خدا غفور ہے، یہ کہا جاتا ہے خدا غفور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قانون پر عمل پیرا ہونے سے اس قسم کی قوت مدافعت اور سامان حفاظت مل جاتی ہے یا پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ اچھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مومنین کا شیوا استغفار ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس قسم کی قوت اور حفاظت کا طلب کرتے رہنا اور اس حفاظت اور قوت کی لیے جدوجہد کرتے رہنا، یہ ہے مطلب۔ اچھا، قرآن کریم میں مغفرت 2/221 میں اور غفران 2/285 میں آیا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی ہیں حفاظت اور پناہ، حفاظت اور پناہ کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اچھا، اس طرح 7/155 میں غافر آیا ہے اور 7/153 میں غفور آیا ہے، اور 20/82 میں غفار آیا ہے۔ اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے حفاظت دینے والا، محفوظ رکھنے والا۔ اچھا، 9/114 میں استغفار، اس کا کیا معنی ہے؟ اس استغفار کا معنی ہے حفاظت طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عفون کے کیا معنی ہیں؟ عفون کے معنی ہیں سزا کے بعد اس کے اثرات کو مٹا دینا۔ اچھا، مغفرت کے معنی پھر کیا ہے؟ مغفرت کے معنی ہے شروع ہی سے ان اثرات سے محفوظ رکھنا، یعنی ایک تو اثرات ہوں اور اس کو مٹا دینا، یہ عفون کہلاتا ہے۔ اور مغفرت جب آ جائے لفظ تو یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی ایسے حالات یا روش یا طاقت توانائی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ اثرات سے خود ہی محفوظ رہا جائے، اس کو کہتے ہیں مغفرت۔ اسی لیے قرآن کریم میں مغفرت عذاب کے مقابلے میں بھی آیا ہے، جیسا کہ 2/175 اور 3/128 میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں مغفرت بمقابلہ فقر کے آیا ہے 2/268 میں بھی، یعنی احتیاج اور افلاس سے محفوظ رکھنا۔ فقر تو کہتے ہیں احتیاج اور افلاس کو، تو اس سے محفوظ رکھنا۔ تو شکریہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔